अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को 5 चीज़ें ख़ास तौर पर अता की गईं रमज़ान के हवाले से जो दूसरी उम्मतों को नहीं अता की गईं। सबसे पहली चीज़ ये कि इनके मुंह की बदबू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरे, इनके लिए समंदर की मछलियाँ दुआएं करती रहती हैं और इफ्तार के वक्त तक बराबर दुआएं करती रहती हैं। तीसरे, अल्लाह ताला जन्नत को इनके लिए रोज़ाना आरास्ता करते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तों को छोड़कर तेरी तरफ चले आएं। चौथे, इसमें सरकश शयातीन जो होते हैं उनको कैद कर दिया जाता है। वो रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनमें गैर रमज़ान की तरफ पहुंच जाते हैं। पाँचवें, इसमें अल्लाह ताला आखिरी रात के अंदर रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात के अंदर रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर देते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह कि ये शब मग़फ़िरत शब क़दर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका काम ख़त्म होने से पहले दे दी जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये कि रोज़ेदार की जो मुंह की बदबू होती है वो अल्लाह ताला के यहाँ मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा होती है। तो शुर्राह हदीस जिन्होंने हदीस की शरह की वो फरमाते हैं कि ये मोहब्बत के बाब में से है कि जिस तरह रोज़ेदार जो अल्लाह ताला के लिए अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिशात को छोड़ता है, शरीयत में उलमा ने इसकी तारीफ़ यूँ की है, अल इम्साकु अनिश्शुर्बि वल अक्ली वल जिमाई मिन तुलूइल फज्र इला गुरूबिश शम्स, के सुबह यानी फजर के तुलू होने से लेकर सूरज के डूबने तक खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात से बाज रहने का नाम रोज़ा है। तो रोज़ेदार इन तमाम चीज़ों से जो अल्लाह ताला ने मना की होती हैं रुक जाता है, तो उसके नेक आमाल अल्लाह के यहाँ महबूब होते हैं। तो इसी तरह उसकी जो बदबू है, जो कि मैदा खाली रहने की वजह से बदबू पैदा हो जाती है, जिस तरह के इंसान रात को सोए तो सुबह उठे तो मुंह बंद रहने की वजह से इंसान के मुंह के अंदर बदबू पैदा हो जाती है, तो इसी तरह भूखे रहने की वजह से मैदा के अंदर जो बदबू हो जाती है वो अल्लाह ताला को महबूब है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ही की ज़ात के लिए ये काम कर रहा है। जिस तरह के हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हर इब्न आदम का जो काम है वो उसके लिए होता है, लेकिन रोज़ा जो है ये ख़ास मेरे लिए है और इसका बदला भी मैं ही अता करूँगा। तो रोज़ा अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इंसान रखता है ख़ास तौर पे। इसी तरह इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हर काम के अंदर, हर इबादत के अंदर रियाकारी हो सकती है। नमाज के अंदर भी, जिस तरह के हदीस के अंदर भी आता है कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। तो इसी तरह दिखावे के लिए इंसान सदका भी कर सकता है और ज़कात के पैसे भी दे सकता है, हज इसलिए कर सकता है कि लोग हाजी कहें, लेकिन रोज़ा ये इंसान का और अल्लाह ताला का मामला होता है। इसीलिए इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़ा वो अमल है जिसके अंदर रिया का एहतमाल नहीं है, यानी दिखावे का एहतमाल नहीं है। इंसान का ये ख़ास अमल अल्लाह ताला के लिए होता है
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ اس کو میں خود عطا کروں گا۔ تو بہرحال عرض کی غرض یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کے منہ کی بدبو بھی پسند ہے، کیونکہ وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے لیے مچھلیاں تک دعائیں کرتی رہتی ہیں اور برابر افطار تک دعائیں کرتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں علماء نے لکھا ہے، اس طرح بھی آتا ہے کہ اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک جو کہ بخاری شریف کی روایت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تو تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آ کے ندا کرتا ہے کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو، تو ان کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تیسرا یہ کہ اس میں جنت کو مزین کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں کو چھوڑ کر اس کی طرف آئیں۔ تو بلکہ حدیث کے اندر اس طرح بھی آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، وہ دروازہ خاص روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہ دروازہ کھلے گا، اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی بھی اس دروازے سے نہیں گزر سکے گا، صرف روزے دار ہیں وہ اس دروازے سے گزریں گے، وہ ان کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کو روز آراستہ کرتے ہیں کہ میرے نیک بندے جو میرے حکم کے مطابق جنہوں نے اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو چھوڑا ہوا ہے، تو وہ جب یہاں پہ آئیں گے تو میں بھی ان کا اچھے طریقے کے ساتھ اکرام کروں گا۔ اس کے لیے جنت کو پھر آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین جو انسان کے دل میں، کیونکہ شیطان جو تھا اس نے ہی کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ مولا کریم میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا اور تو کم ہی لوگوں کو پائے گا جو تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک شیطان ہے جو ہر وقت انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قید کر دے جاتے ہیں۔ تو روایات میں اس طرح بھی علماء نے اس کی شرح میں اس طرح لکھا ہے کہ بعض لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کچھ گناہوں کی عادت انسان کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح کوئی آدمی ہے کہ وہ شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، تو اب وہ اس گناہ کا عادی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ ان سے نفرت کرنے والا ہوگا۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر جب تسلسل کے ساتھ یعنی مسلسل اس گناہ کو کرتا رہتا ہے تو وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے، تو بعض اس گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا جو وہ کام کر رہے ہیں، یعنی وہ کام ان کے طبیعت بن گئی اس گناہ کے، وہ عادی ہو چکے ہیں، تو اس گناہ میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ جو گناہ ہوتے ہیں ان سے وہ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، وہ اپنے برے افعال اور اپنے برے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ اور پانچویں جو خصوصیت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں تمام لوگ جو ہوتے ہیں روزے دار ان کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے ہیں،
تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں آیا کہ شاید یہ شب مغفرت شب قدر ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس سے شب قدر مراد نہیں، بلکہ جو رمضان کے روزے رکھ چکے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام کے طور کے اوپر ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب رکھا ہے، جس میں ہماری کامیابی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کا مہینہ، کیونکہ حدیث کے اندر اس طرح بھی آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ پڑھتا ہے، اس کے لیے 1,24,000 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور بخاری شریف کی آخری روایت تو یہی ہے کہ فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، کے زبان کے اوپر 2 کلمے جو ہے وہ نہایت ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت ہی بھاری، یعنی تلنے وقت بہت بھاری ہوں گے، حبیبتان عند الرحمن، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ان کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1,24,000 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر رمضان میں اگر 70 کے ساتھ اس کو ضرب دی جائے تو یہ 86,80,000 نیکی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔